अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मैंने अपने दो तीन व्लॉग्स में ये जिक्र किया था कि हुकूमत अपोजिशन को झांसा दे रही है, अपोजिशन के साथ हाथ करेगी। कोई मुज़ाकरात मुज़ाकरात नहीं होने, अगर हुए भी तो वो कामयाब नहीं होंगे। वही सीन हुआ है जिसका खदशा था, बिल्कुल उसी तरह ही हुआ है। हुकूमत ने इत्तेहादियों को राज़ी कर लिया है, बज़ाहिर इत्तेहादी राज़ी हैं। उसके बाद हुकूमत बेफ़िक्र हो गई है और अपोजिशन को अब पूछ भी नहीं रही। अपोजिशन को ख़त लिखा गया, अपोजिशन लीडर को स्पीकर असद कैसर की जानिब से। वो इस्तेमाल होते हैं। स्पीकर असद कैसर या तो जानबूझकर अब हुकूमत के साथ मिलकर अपोजिशन को झांसा दे रहे होते हैं, अपोजिशन के साथ हाथ कर रहे होते हैं, या हुकूमत उनको इस्तेमाल कर रही होती है। अभी एक दिन, आज का दिन रह गया है, कल जॉइंट सेशन है और हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात हुए ही नहीं हैं। हुकूमत ने जॉइंट सेशन बुलाने का फैसला कर लिया, आज नोटिफाई हो जाएगा। तो भाई, इतने बिल हैं। मैं आपको बिल भी बताता हूँ कौन कौन से बिल हैं, मेजर बिल भी बताऊंगा। और बिलों की जो लिस्ट है, आज मेरी बाबर अवान से मुलाकात हुई। कोई डेढ़ घंटा घंटा तो बैठे थे तकरीबन उनके चेंबर में। एक दो और दोस्त थे तो कॉफ़ी भी इकट्ठे पी। फिर हमने लिस्ट उनसे मांगी, बड़ी गपशप हुई अपोजिशन पे, इत्तेहादियों पे। वो भी बताता हूँ कि वो क्या कहते हैं। लेकिन अपोजिशन का जो है, उनके साथ हुकूमत हाथ करी गई है। अपोजिशन के साथ, क्योंकि 24 या 36 घंटे में अभी तो इत्तेफाक होना नहीं है इतने सारे बिलों पे, जिन पे इतने अरसे में 3 सालों में इत्तेफाक नहीं हो सका अपोजिशन और हुकूमत में। तो ये 36 घंटे में कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। और ये वो बिल हैं जिन पे जो यकतरफा हैं और मुतनाज़ा हैं। इसमें अपोजिशन का इनपुट नहीं है, अपोजिशन की तजावीज़ या तरामीम या राय शामिल नहीं है। इलेक्शन कमीशन भी इन बिलों पर खुश नहीं है। जो इलेक्शन कमीशन के हमारे ज़राए हैं वो भी ये बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन भी खुश नहीं है, मुतमईन नहीं है। उनके भी रिजर्वेशन दूर नहीं किए गए, अपोजिशन के रिजर्वेशन दूर नहीं किए गए। हुकूमत ने कितना झूठ बोला कि पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन जो 11 तारीख को बुलाया गया था, वो नोटिफाई करने के बाद, इजलास जॉइंट सेशन बुलाने के बाद फौरन उसी घंटे डेढ़ के अंदर फिर वो विड्रा कर लिया गया, वो मौखर कर दिया गया। और मेरी बाबर अमान साहब से बात हुई थी, उन्होंने मुझे कहा जी अपोजिशन ने, आज भी कह रहे थे कि अपोजिशन ने हमारे साथ राब्ता किया था और अपोजिशन के दो बंधु ने, वो चाह रहे थे कि वो मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने उनके साथ मुज़ाकरात की वजह से पोस्टपोन किया है, मौखर किया है जॉइंट सेशन। और फिर स्पीकर को कहा गया जी आप आगे आ जाएं, आप अपोजिशन को ख़त लिखें, सालसी करें, उनको कहें कि मुज़ाकरात के लिए आ जाएं। अपोजिशन के साथ एक दिन ख़त लिखा है, दूसरे दिन अपोजिशन ने, या एक दिन छोड़कर तीसरे दिन अपोजिशन ने कल मुशावरत करके स्पीकर को ख़त का जवाब दे दिया है और उनको सिर्फ राह रास्त लाने की कोशिश की है, सही रास्ता दिखाया है कि स्पीकर साहब, कानून साजी का दुरुस्त रास्ता ये है, आप हुकूमत को कहें ये रास्ता अपनाए। हुकूमती वज़रा का रवैया सीरियस नहीं है, हुकूमत का रवैया संजीदा नहीं है। आप इनको कहें कि वो संजीदगी अख्तियार करें, हम सीरियस हैं। लेकिन उस खत के जवाब में हुकूमत, स्पीकर ने कोई अपोजिशन को जवाब नहीं दिया, मुज़ाकरात के लिए बुलाया नहीं है, हुकूमत और अपोजिशन को कोई सालसी नहीं की। हालांकि स्पीकर ने खत में ये लिखा है अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को कि मैं सहूलत कारी का किरदार अदा करूंगा हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात में। लेकिन अब हुकूमत जो है अपोजिशन के साथ एक मरतबा फिर हाथ कर गई है। अपोजिशन का क्या लाया अमल होगा, क्या रद्द अमल होगा, ये तो अपोजिशन ज़ाहिर है अपना पार्लियामेंट के अंदर भी फैसला कर चुकी है पहले भी, अभी मजीद भी इस पे डिस्कशन चलेगी, आइंदा के हिकमत अमली तय करेंगे। पीडीएम गुज़श्ता रोज़ अनाउंस कर चुका है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इसको, इन तमाम कवानीन को, मुतनाज़ा कवानीन को चैलेंज करेंगे। उसके लिए
ایک قانونی ماہرین کی کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے تارڑ نون لیگ کی طرف سے، جے یو آئی کی طرف سے کامران مرتضیٰ، ان کے ساتھ شاہد خاقان عباسی کو بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ یہ قانونی جو ماہرین ہیں، وکلاء ہیں، سپریم کورٹ بار کے جو عہدیدار ہیں، ان کے ساتھ بھی جو بڑے بڑے وکلاء ہیں ان کے ساتھ مشاورت کریں گے، قانونی رائے لیں گے، اس کے بعد یہ تجاویز اپنی تیار کر کے پی ڈی ایم قیادت کو دیں گے اور یہ چیلنج کیا جائے گا ان قوانین کو۔ یہ تو باہر فیصلہ پی ڈی ایم کا ہے، لیکن پارلیمنٹ کے اندر پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، اپوزیشن اتحاد میں اے این پی بھی شامل ہے، یہ ساری جماعتیں بھی اعلان کر چکی ہیں کہ ہم چیلنج کریں گے۔ لیکن حکومت زبردستی میں ہے، جلدی میں ہے کہ بھئی کسی بھی صورت یہ قانون پاس کراؤ، اور اسٹیبلشمنٹ بھی حکومت کے ساتھ مل گئی ہے، جو اپنے آپ کو غیر جانبدار کبھی منت ترلے کر رہی ہوتی ہے پی ڈی ایم کو کہ بھائی ہمیں گالیاں مت دو اور ہمارا نام مت لو، یہ اسٹیبلشمنٹ کہتی رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان، نواز شریف یہ جلسوں میں کہتے رہے ہیں کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ منت ترلے کر رہی ہے کہ ہمارا نام مت لو، اور ہم غیر جانبدار ہیں، ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے۔ لیکن ابھی پی ڈی ایم کی قیادت نے کہا ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کر رہی ہے، پھر گھس آئی ہے اور سیاست میں اور انوالو ہو گئی ہے، ان کو دبا ڈال کر اتحادیوں کو، عمران خان کو بل منظور کروانا چاہ رہی ہے پی ٹی آئی حکومت کے۔ تو اسٹیبلشمنٹ حکومت کے ساتھ مل گئی ہے، اپوزیشن کو اب پوچھا بھی نہیں جا رہا، اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات شروع ہی نہیں ہوئے حکومت کے، اور جھوٹ یہ اتنا بولا گیا کہ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کی وجہ سے ہم نے پارلیمنٹ کا 11 نومبر کو جو اجلاس ہونا تھا وہ مؤخر کیا ہے۔ بھائی اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کی وجہ سے مؤخر نہیں کیا تھا، آپ کے اتحادی آپ کو ووٹ نہیں دے رہے تھے اس لیے مؤخر کیا تھا۔ اب اتحادی راضی ہو گئے ہیں تو آپ نے جوائنٹ سیشن بلا لیا ہے، اپوزیشن تو اسی طرح ہی ہے، ادھر ہی کھڑی ہے جہاں پہ کھڑی تھی ان کے ساتھ۔ تو آپ نے ایک دور بھی مذاکرات کا نہیں کیا، 5 منٹ کے لیے بھی، 1 منٹ کے لیے بھی مذاکرات حکومت نے نہیں کیے، شروع ہی نہیں ہوئے۔ بابر امان صاحب کہہ رہے ہیں جی ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں اپوزیشن کے لیے، اوپن آفر موجود ہے اپوزیشن کے لیے، اپوزیشن آئے مذاکرات کرے۔ اب بھائی یہ اس طرح تھوڑی مذاکرات ہوتے ہیں، آپ اپوزیشن کی تجاویز ترامیم ان سے لے لیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اپوزیشن والے جو ہیں یہ ہمیں تحریری ایک بھی انہوں نے اتنے عرصے میں کوئی تجویز نہیں دی، یہ زبانی کلامی ہمیں جو ہے تجاویز دے رہے ہوتے ہیں، تحریری طور پر کوئی تجویز نہیں دی جو ہم ان کی شامل کریں، یہ اسی طرح زبانی کلامی تجاویز دے رہے ہیں۔ یہ بابر امان صاحب نے ہمیں کہا کہ جس طرح مریم نواز اور نواز شریف چاہتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ جو ہے وہ عدالتوں میں نہیں بلکہ پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے، تو میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا اس کا نواز شریف اور مریم نواز کے مقدمات کا اس کے ساتھ کیا لنک ہے، لنک تو بنتا نہیں ہے، لیکن بابر امان صاحب بادشاہ ہیں، بادشاہوں کی حکومت کا حصہ ہیں وہ بھی، تو انہوں نے بس بات کر دی۔ تو بہرحال حکومت جھانسا دے گئی ہے، اپوزیشن کو بیوقوف بنا گئی ہے یا ہاتھ کر گئی ہے، جو بھی اس کو آپ سمجھے۔ دوسرا اب بلوں پہ آتا ہوں، جو بل میجر بل ہیں، انتخابی اصلاحات کا بل، ای وی ایم کا بل، اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دینے کا بل، یہ تو میجر بل ہیں جن پر اپوزیشن جماعتوں کو شدید تحفظات ہیں اور الیکشن کمیشن کو بھی تحفظات ہیں، ایون اتحادی جماعتوں کو بھی تحفظات ہیں، لیکن یہ اس لسٹ میں شامل ہیں۔ بابر امان صاحب نے ہمیں لسٹ ایک دکھائی اور انہوں نے نوٹ کرایا، انہوں نے 28 بل بتائے ہیں کہ 28 بل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں حکومت نے لسٹ جو تیار کی ہے اس کے مطابق کہ پیش کیے جائیں گے، اور لیکن پارلیمانی امور کی وزارت کے جو ذمہ دار ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 28 یہ سرکاری بل ہیں، 15 بل ہیں نجی بل، یعنی ٹوٹل 43 بل ہیں ابھی تک جو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے حکومت منظور کرانا۔ یہ ہیوج قسم کی، اتنی بڑی تعداد میں قانون سازی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے پہلی دفعہ، اتنے سارے بل تاریخ میں، پاکستان کی ہسٹری میں اتنے بل ایک سیشن سے، ایک جوائنٹ سیشن سے کبھی بھی منظور نہیں ہوئے ہوں گے۔ 5 6 7 بل تو ہوتے رہتے ہیں، 10 تک بھی چلا جاتا ہے کام، لیکن 43 بل ابھی تو یہ ابھی آگے بھی ہے کام
کہ بابر امان صاحب نے کہا کہ 10 بل اور بھی ہیں جو پراسز میں ہیں، مختلف وزارتوں سے آ رہے ہیں، یعنی وہ کسی وزارت میں ظاہر پراسز سے گزر رہی ہیں، وہ بھی اگر پرسوں تک آ گئے تو وہ بھی ہم منظور کرائیں گے، یعنی 43 اور وہ 10 آ گئے تو پھر یہ 53 بل بن جائیں گے، یعنی 50 سے زائد بل حکومت لانا چاہ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے 50 بلوں پر ہی حکومت ناکام ہو چکی ہے دونوں ایوانوں سے منظور کرانے میں۔ اپوزیشن کے ریزرویشن ہے، یہ وہ بل ہیں جو قومی اسمبلی نے تو منظور کر لیے، سینٹ نے منظور نہیں کیے، سینٹ نے مسترد کر دیے، یا حکومت لے کے نہیں گئی سینٹ میں ناکامی کے خوف سے، یا ماحول نہیں بنا، وہ ایکسپائر ہو گئے مقرر مدت میں، وہ منظور نہیں کرا سکی۔ اس طرح کے مختلف قسم کے بل ہیں۔ کلبھوشن یادیو کا بل ہے ایک، جو عالمی عدالت انصاف سے متعلق ہے ایک، اور وہ ہے کلبھوشن کے حوالے سے، اور غیر ملکیوں کو ہائی کورٹ میں اپیل کرنے کا حق دینے کا بل بھی ہے۔ بابر امان صاحب نے ایک ترامیم بتائیں کہ ایک ہے ای وی ایم کا بل، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا، اور دوسرا بل ہے انتخابات دوسرا ترمیمی بل 2020-2021، اور اس میں 79 ترامیم تجویز کی گئی ہیں، لا رہے ہیں، حکومت لا رہی ہے۔ ان میں یہ ہے جو میجر 2-3 ترامیم بتائیں، وہ یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن کا کہ تمام احکامات وہ اپیلیبل ہوں گے۔ سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کے کسی بھی حکم کے خلاف اپیل دائر کی جا سکے گی۔ ابھی جو الیکشن کمیشن اگر کہیں مسترد کر دیتا ہے، دوبارہ الیکشن کا فیصلہ دے دیتا ہے، بہت سارے احکامات جو جاری کر رہا ہوتا ہے، بااختیار ہے الیکشن کمیشن اس وقت، لیکن اب الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج ہو سکے گا، اپیل اس کے خلاف کی جا سکے گی، یہ حکومت نے اس بل میں شامل کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو پریزائڈنگ افسر ہوں گے وہ جس ضلع کا رہائشی ہے، یعنی وہ اپنے آبائی ضلع میں کوئی بھی شخص پریزائڈنگ افسر نہیں لگے گا، ساتھ والے ضلع سے اٹھا کر لا کر دوسرے ضلع میں پریزائڈنگ افسر تعینات کیے جائیں گے۔ یہ بھی اس طرح کی بھی ترامیم ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں لسٹ میں جو بل ہیں مزید میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں جی۔ ایک الیکشن کمیشن کا ہو گیا۔ اچھا، اسلام آباد میں خوراک سے متعلق بل ہے، خوراک کے تحفظ کا، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اسلام آباد میں قانون کرایہ داری کا بل ہے، اینٹی ریپ سے متعلق بل ہے، کرمنل لا، فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا بل ہے، یونیورسٹی آف اسلام آباد کا بل ہے، حیدرآباد انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنیکل سائنسز حیدرآباد یونیورسٹی سے متعلق بل ہے، اور نیشنل کالج آف آرٹس اور کارپوریٹ کمپنیوں سے متعلق بل ہے۔ زراعت اور کمرشل انڈسٹریل مقاصد کے لیے قرضوں کا بل بھی اس ایجنڈے میں شامل ہے۔ نیشنل ووکیشنل ٹریننگ، مسلم فیملی لا، پاکستان اکادمی ادبیات، اکیڈمی آف لیٹرز، اور پورٹ قاسم اتھارٹی سے متعلق بھی بل شامل ہیں لسٹ میں۔ مالیاتی اداروں کی رقم کی محفوظ منتقلی کا بل، ضابطۂ فوجداری قانون، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کارپوریشن بل، کمپنیز ترمیمی بل، پاکستان نیشنل شپنگ بل، گوادر پورٹ اتھارٹی ترمیمی بل، یہ تمام میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی ترمیمی بل، اور امیگریشن آرڈیننس نجکاری کمیشن بل۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں وقف املاک و خیراتی اداروں کی رجسٹریشن کا بل پارلیمنٹ، یہ اس طرح کے بہرحال مختلف بل ہیں۔ اور جو میں اہم جو بل تھے وہ میں نے نکالے تھے، الگ کیے تھے۔ فیٹف سے متعلق بل بھی ہے، اس میں فیٹف بھی بڑا امپارٹنٹ بل ہے۔ کلبھوشن یادیو کا بل امپارٹنٹ ہے، فیٹف کا بل امپارٹنٹ ہے، اور جو الیکشن دوسرا ترمیمی بل ہے، اور جو ای وی ایم کا بل ہے، یہ 4-5 بل بہت امپارٹنٹ ہیں، سب سے زیادہ امپارٹنٹ سمجھے جا رہے ہیں۔ باقی ظاہر لوکل ایشوز کے پر جو ہیں بل ہیں، لیکن
53 بلوں کی حکومت نے تیاری کی ہے اور اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے حکومت ابھی بھی تیار نظر نہیں آ رہی۔ اب دیکھتے ہیں اپوزیشن کا آگے کیا لاہے عمل سامنے آتا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔